अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा अखरिजना मिनज़्ज़ुलुमातिल वहमी व अक्रिमना बिनूरिल फ़हमी। अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना अब्वाब रहमतिक वंशुर अलैना ख़ज़ाइना उलूमिक बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अज़ीज़ान मोहतरम, अय्याम गम हैं हज़रत सय्यदुश्शुहदा अलैहि आलाफ़ु तहियत व सना के, और मज़लूमियत के इन अय्याम में हमारा आपके साथ जो एक राबिता कायम हो रहा है वो ज़ियारत आशूरा की जो करामात हैं उन हम आपकी खिदमत में नकल कर रहे हैं और बयान कर रहे हैं। दर हकीकत ऐसे हैरत अंगेज़ वाक़यात जिन्हें हमारे उलमाए शिया ने अपने हालात ज़िंदगी में ख़ुद महसूस किया और उन्हें आगे नकल किया दूसरे लोगों के लिए, दूसरे मुमिनीन के लिए, ताकि वो इनसे इस्तिफ़ादा कर सकें, इन वाक़यात को, इन हिकायात को हम आपकी खिदमत में नकल कर रहे हैं। हमने अर्ज़ किया गुज़िश्ता रोज़ आपकी खिदमत में जिस वाक़े को बयान किया वो नकल करने वाले हौज़ाए इल्मिया कुम्मुल मुक़द्दसा के ज़ईम और बानी शेख अब्दुल करीम हाइरी थे। इस वाक़े को आयतुल्ला अब्दुल हुसैन दस्तगीब शिराज़ी ने अपनी किताब हैरत अंगेज़ वाक़यात में नकल किया है, लेकिन आयतुल्ला दस्तगीब शिराज़ी ने इस वाक़े को ख़ुद हौज़ाए इल्मिया कुम्मुल मुक़द्दसा के ज़ईम और बानी शेख अब्दुल करीम हाइरी से ख़ुद डायरेक्ट तौर पर नकल नहीं किया, बल्कि एक वास्ते से इस वाक़े को नकल किया है, और उस वास्ते का नाम आगाए फ़रीद है। वो ख़ुद एक नहायत ही जलीलुल क़द्र शख्सियत के मालिक थे। उन्होंने यानी आगाए फ़रीद ने इस वाक़े को शेख अब्दुल करीम हाइरी ज़ईम हौज़ाए इल्मिया कुम्मुल मुक़द्दसा उनसे समाअत किया, और उनसे सुनने के बाद इस वाक़े को आयतुल्ला अब्दुल हुसैन दस्तगीब शिराज़ी जो शहीद महराब हैं उनके लिए इस वाक़े को नकल किया। आयतुल्ला दस्तगीब कोई मामूली शख्सियत नहीं है। शहीद दस्तगीब के हालात ज़िंदगी हम तफसीली तौर पर बयान कर चुके हैं। आप इनकी शख्सियत को पहचानने के लिए इनके हालात ज़िंदगी को सुने। बहुत ही मुफीद हालात ज़िंदगी हैं इंसान की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए और उसमें सुधार लाने के लिए। उलमा के हालात ज़िंदगी को पढ़ना सुनना इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और मरहूम आयतुल्ला शेख मोहम्मद तक़ी बहजत फ़ूमनी इस बात की ताक़ीद करते थे, और बेहतरीन दरस अखलाक के तौर पर बयान किया गया है कि उलमा के हालात ज़िंदगी को पढ़ा जाए। तो आयतुल्ला दस्तगीब शिराज़ी ने इस वाक़े को आगाए फ़रीद से नकल किया। आगाए फ़रीद ने इस वाक़े को ख़ुद ज़ईम हौज़ाए इल्मिया कुम आयतुल्ला अब्दुल करीम हाइरी से इस वाक़े को नकल किया है, और अब्दुल करीम हाइरी उस मकाम पर मौजूद थे, वहाँ सामरा में मौजूद थे जहाँ ये वाक़या रूनुमा हुआ। फिर आगा फ़रीद कहते हैं चूँकि मेरे लिए इस वाक़े को ज़ईम हौज़ाए इल्मिया कुम आयतुल्ला शेख अब्दुल करीम हाइरी ने नकल किया है, तो मैं इस ज़ियारत आशूरा के इस वाक़े से नहायत ही मुतासिर हुआ। लिहाजा मैंने भी फ़ैसला किया कि मेरी ज़िंदगी में भी अगर कोई मुश्किल पेश आए तो मैं ज़ियारत आशूरा से तवस्सुल करूं और ज़ियारत आशूरा का अमल अंजाम दूं, ताकि मेरी ज़िंदगी में भी मौजूद जो मुश्किल है वो बरतरफ हो जाए। लिहाजा मैंने ये तहैया कर लिया कि जब भी मेरी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आएगी मैं ज़ियारत आशूरा का अमल करूँगा, ताकि मेरी ज़िंदगी से वो मुश्किल बरतरफ हो जाए। और इसी तरह से मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख से लेकर मैं इस अमल का आगाज़ करता हूँ और इस अमल पे पाबंद रहता हूँ, ताकि 10 दिन
یہ اشرائے محرم ہے، اس میں میں حضرت سید الشہداء کی جو ہے وہ زیارت کروں، ان سے توسل کروں اور ان سے اپنی مشکل کے حل کے لیے التجا کروں۔ لہٰذا آیت اللہ سید عبد الحسین دستغیب شیرازی اپنی اسی کتاب حیرت انگیز واقعات میں زیارت عاشوراء کی کرامات جو بیان کر رہے ہیں، ان میں دوسرا جو واقعہ نقل کر رہے ہیں یہی آغا فرید سے متعلق ہے کہ یہ فرید فرماتے ہیں مولانا کہ جہاں میں نے عبد الکریم حائری سے اس بات کو سنا تو اپنی زندگی میں عملی طور پر بھی اس بات کو مشاہدہ کیا۔ میں محرم الحرام کے آغاز سے زیارت عاشوراء کا عمل کرتا، ابھی 8ویں محرم تک میں نہیں پہنچتا تھا کہ میری وہ مشکل جو تھی وہ برطرف ہو جاتی تھی اور حل ہو جاتی تھی۔ لہٰذا زیارت عاشوراء کا دوسرا واقعہ آغا فرید سے متعلق ہے۔ پھر اس کے بعد جو میں مزید 3 واقعات آپ کی خدمت میں نقل کرنا چاہوں گا زیارت عاشوراء سے متعلق، وہ ایک نہایت ہی گراں قدر شخصیت سے متعلق ہیں کہ جنہیں آغا نجفی کوچانی کہا جاتا ہے۔ یہیں مشہد مقدس سے باہر جائیں تو کچھ فاصلے پر ایک علاقہ آتا ہے جسے کوچان کہتے ہیں، اور وہاں سے اس آیت اللہ کا تعلق تھا اور ان کا نام تھا آیت اللہ سید محمد حسن حسینی، یہ ان کا نام تھا۔ لیکن چونکہ کوچان کے رہنے والے تھے لہٰذا ان کی شہرت جو ہے وہ آغا نجفی کوچانی کے عنوان سے ہوئی۔ ایک نہایت ہی مشہور عالم دین ہیں ایران کے آغا نجفی کوچانی۔ ان کی وجہ شہرت جو ہے وہ ایک ایسی کتاب ہے جو انہوں نے تحریر کی ہے اور اس کتاب کا نام سیاحت شرق ہے۔ یعنی 2 کتابیں ان کی معروف ہوئی ہیں، ایک سیاحت غرب ہے اور ایک سیاحت شرق ہے۔ یہ 2 کتابیں نہایت ہی معروف ہوئی ہیں اس شخصیت کی اور اس عالم دین کی، اور آج بھی بار بار یہ کتابیں پرنٹ ہوتی ہیں۔ یہ آیت اللہ سید محمد حسن حسینی جو آغا نجفی کوچانی کے عنوان سے مشہور ہے، میں مختصر سا واقعہ نقل کرنے سے پہلے ان کے حالات زندگی آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ کوچان کے ایک نہایت ہی پسماندہ دیہات میں ان کی ولادت ہوتی ہے، اور وہاں پر یہ آغا نجفی کوچانی کے والد جو تھے وہ ایک کسان تھے، زراعت سے کے پیشے سے ان کا تعلق تھا اور وہ زراعت کیا کرتے تھے۔ کچھ زیادہ پڑھے لکھے شخص نہیں تھے لیکن دیندار تھے، متدین تھے۔ ان کی یہ خواہش تھی کہ میں خود تو تعلیم دین حاصل نہیں کر سکا لیکن میرا بیٹا جو ہے وہ بلند مقامات حاصل کرے، بلند مدارج حاصل کرے اور دینی تعلیم میں اپنا مقام بنائے۔ لہٰذا انہوں نے آغاز ہی سے اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کا نہایت ہی اہتمام کیا۔ 7 سال کی عمر تک انہوں نے اپنے بچے کو قرآن پاک کی تعلیم دے دی اور پھر باقاعدہ انہیں مکتب خانے میں داخل کر دیا تاکہ وہ فارسی زبان کو سیکھیں، عربی گرامر کو سیکھیں، دینی تعلیم حاصل کریں اور معارف کو سیکھیں۔ ابتدائی تعلیم آغا نجفی کوچانی نے وہیں کوچان میں ہی حاصل کی جو ان کا علاقہ تھا، اور وہاں کے مقامی علماء سے استفادہ کیا۔ لیکن اعلیٰ تعلیم کے لیے ان کے والد نے ان کو کوچان شہر میں بھیجا، یعنی دیہات سے شہر کی طرف بھیجا کہ اب آپ وہاں جا کر تعلیم حاصل کریں۔ وہاں بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی، لیکن چونکہ آغا نجفی کوچانی خود ایک زیادہ جو ہے وہ جسمانی اعتبار سے زیادہ صحت مند نہیں تھے اور زیادہ تعلیم میں ان کی رغبت نہیں تھی، اور ان کی خواہش یہی تھی کہ تھوڑا والد کے ساتھ زراعت میں تعاون کیا جائے، ان کا ہاتھ بٹایا جائے، تھوڑا مال و دولت، تھوڑا پیسہ گھر میں آ جائے، تھوڑا ہماری روزمرہ زندگی کی جو ضروریات ہیں وہ پورا ہو جائیں۔ لہٰذا آغا نجفی کوچانی نے اپنی فارسی کتاب کے اندر سے ایک شعر نکالا جس میں تعلیم کی جو ہے وہ مذمت کی گئی تھی اور مادیات کی جو ہے وہ ترغیب دلائی گئی تھی۔ اسے تحریر کیا باقاعدہ ایک کاغذ کے اوپر اور والد کی خدمت میں پیش کیا کہ یہ جو تعلیم آپ چاہ رہے ہیں کہ میں حاصل کروں، اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ تو اس سے آدمی روٹی خرید سکتا ہے اور نہ ہی کوئی
جو روزمرہ زندگی کی ضروریات ہیں انہیں حاصل کر سکتا ہے۔ لہٰذا کہنا یہ چاہ رہے تھے والد کو کہ میں نے جتنا پڑھ لیا ہے وہ میرے لیے اتنا کافی ہے، مزید مجھے تعلیم کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن چونکہ والد عاشق اہل بیت تھے، ان کی خواہش تھی کہ بیٹا دینی تعلیم میں ایک نام پیدا کرے، ایک مقام پیدا کرے، ایک عالم بنے جو ذخیرہ آخرت قرار پائے پورے خاندان کے لیے اور والد کے لیے۔ لہٰذا والد نے بیٹے کو نصیحت کی، انہیں جو ہے وہ تعلیم دین کی ترغیب دلائی اور انہیں باقاعدہ مدرسے میں داخل کرایا، اور اب آغا نجفی کوچانی دوبارہ مدرسے میں داخل ہوئے اور دوبارہ انہوں نے تعلیم دین کا آغاز کیا۔ بہت ہی معروف اور مشہور اساتید سے انہوں نے استفادہ کیا۔ یہ اصفہان میں گئے اور وہاں انہوں نے حکمت کی تعلیم جہانگیر خان قشقائی سے حاصل کی، جو مرحوم آیت اللہ برجردی کے فلسفے میں استاد تھے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ اصفہان سے عراق پیدل گئے اور وہاں نجف اشرف میں جا کر انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور نجف اشرف میں بھی آخوند خراسانی ملا محمد کاظم خراسانی کے یہ شاگرد قرار پائے، اور اس دور کے نہایتی جلیل القدر علماء سے انہوں نے استفادہ کیا۔ بس یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، یعنی علمی اعتبار سے ان کا قد بہت بلند ہے، بہت نامور شخصیات سے انہوں نے استفادہ کیا ہے اور اپنا ایک علمی مقام حاصل کیا ہے۔ لیکن آخوند خراسانی چونکہ ایک فقیہ تھے، مجاہد تھے، اور اس زمانے میں جو ایک سیاسی تحریک شروع ہوئی تھی جسے تحریک مشروطہ کہتے ہیں، تو آخوند خراسانی اس تحریک مشروطہ کے بانیوں میں سے تھے۔ لہٰذا یہ چونکہ آخوند کے شاگرد تھے تو اس تمام تحریک میں آغا نجفی کوچانی کا بھی ایک بنیادی کردار رہا، اور آخوند کے ان تمام مراحل کو نہایتی قریب سے آغا نجفی کوچانی نے مشاہدہ کیا تھا۔ لہٰذا اپنی حالات زندگی پر انہوں نے ایک کتاب تحریر کی کہ کب میری ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی کوچان سے، کیسے میں دیہات سے شہر میں آیا، پھر شہر سے میں اصفہان گیا، اصفہان سے پھر میں نے کیسے عراق کا سفر کیا، کہاں تعلیم حاصل کی، کن کن اساتید سے درس پڑھا، کیا کیا واقعات رونما ہوئے، تمام انہوں نے اپنے حالات زندگی کو ایک کتاب میں تحریر کیا، اور اس کتاب کا نام انہوں نے رکھا سیاحت غرب۔ یہ کتاب نہایت معروف ہوئی، مشہور ہوئی ان کے حالات زندگی پر، اور ظاہراً ایک منفرد کتاب ہے کہ ایک عالم خود اپنے حالات زندگی کو اور زندگی میں پیش آنے والے تمام واقعات کو ان کی جزئیات کے ساتھ بیان کر رہا ہے، اور پھر دینی پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں تحریر کر رہا ہے، لہٰذا اہمیت کے حامل تھی کتاب۔ دوسری کتاب جو انہوں نے تحریر کی وہ ہے سیاحت شرق۔ یہ کتاب بھی نہایت معروف ہوئی اور آج تک بہت ہی اس کی شہرت ہے۔ یہ کتاب جو آیت اللہ نجفی کوچانی نے تحریر کی، یہ ارواح کے سفر سے متعلق ہے، یعنی انسان جب اس عالم دنیا سے مفارقت اختیار کرتا ہے اور عالم برزخ میں جاتا ہے، اور وہاں اس کے ساتھ کیا واقعات رونما ہوتے ہیں، تمام مسائل کو انہوں نے جزئیات کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اب دو تین مطالب یہاں پر نہایت ہی عمدہ ہیں جنہیں بیان کرنا ضروری ہے۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ کیسے انہوں نے ان تمام واقعات کو بیان کیا کہ انسان کی روح جب اس بدن سے جدا ہوتی ہے، یعنی اس کا رابطہ اس بدن سے منقطع ہوتا ہے اور وہ عالم برزخ میں چلی جاتی ہے، تو وہاں کیا کیا واقعات پیش آتے ہیں، کیا دلیل ہے آغا نجفی کوچانی کے پاس۔ تو بیان کیا گیا ہے خود آغا نجفی کوچانی کی طرف سے کہ میں نے تمام روایات اور آیات کی بنیاد کو بنا کر اس سفر کو اور اس سفر نامے کو تحریر کیا ہے، اور نہایت ہی جو آسان الفاظ میں، نہایت ہی دل نشین الفاظ میں انہوں نے ایک ایسے رومان کے عنوان سے، ایک ایسی داستان کے عنوان سے اس واقعے کو تحریر کیا ہے کہ ایک آدمی جب اس کو پڑھتا ہے تو سارے سفر کو محسوس کرتا ہے کہ کیسے یہ سفر ہوگا عالم آخرت کا۔ تو جسے ہماری آج کل کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ اسکرپٹ
ظاہراً جو ڈرامہ بنانے سے پہلے یا کسی فلم کو بنانے سے پہلے تدوین کیا جاتا ہے، ایک ایسی چیز تھی کہ جس پہ باقاعدہ ایک چیز، ایک فلم بن سکتی ہے، ایک ڈرامہ بن سکتا ہے، ایک ایسا اسکرپٹ انہوں نے تحریر کیا، اور ظاہراً یہ علماء کی طرف سے تحریر کیا جانے والا ایک منفرد اسکرپٹ ہے جسے آغا نجفی کوچانی نے تحریر کیا، اور بنیاد اس کی قرآن و سنت ہے۔ لیکن ایک اور واقعہ میں آپ کی خدمت میں نقل کرتا چلوں کہ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ سید علی خامنئی شہید مطہری سے اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ شہید مطہری بیان کرتے ہیں کہ آغا نجفی کوچانی نے قرآن و سنت کے علاوہ اس تمام سفر کو مکاشفے میں جو ہے وہ مشاہدہ کیا ہے اور پھر اسے تحریر کیا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ عالم رویا میں آغا نجفی کوچانی نے اس سفر کو باقاعدہ دیکھا اور پھر اسے تحریر کیا، لیکن شہید مطہری کہتے ہیں کہ اس سب کا سب مکاشفہ ہے آغا نجفی کوچانی کا، اور اس مکاشفے کو انہوں نے قرآن و سنت کی بنیاد پر باقاعدہ مرتب کر کے پیش کیا ہے۔ پس وجہ شہرت آغا نجفی کوچانی کی ایران میں ان کی یہ دو گراں قدر کتابیں ہیں، سیاحت غرب اور سیاحت شرق۔ آغا نجفی کوچانی نے خود آخوند خراسانی کی کتاب کفایت الاصول پر بھی حاشیہ لکھا، اور ایک نہایت ہی جلیل القدر شخصیت ہیں، جلیل القدر عالم ہیں، ان کی خدمات جو ہے وہ قابل بیان ہیں، ان کو بیان ہونا چاہیے معاشرے میں، اور معاشرے کو ان کی خدمات سے استفادہ کرنا چاہیے۔ ہم اپنے اصلی موضوع پر آتے ہیں، آغا نجفی کوچانی کے حالات زندگی جو بیان ہم نے کر دیے مختصر سے آپ کی خدمت میں۔ ہمارا مقصد زیارت عاشورہ کی کرامات کو آپ کی خدمت میں بیان کرنا تھا، لیکن جو افراد اس زیارت عاشورہ کی کرامات کو ہمارے لیے نقل کر رہے ہیں، ان افراد کی بھی تو معلوم ہونا چاہیے نا کہ کون شخص نقل کر رہا ہے، اس کا کیا مقام ہے، تاکہ واقعے کی جو اہمیت ہے اس کا ہمارے سامنے جو ہے نا وہ اندازہ ہو سکے کہ کس قدر بلند مقام رکھنے والا شخص اس واقعے کو نقل کر رہا ہے۔ تو اگر نجفی کوچانی کی زندگی میں جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو وہ حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی زیارت سے، اور ان زیارت میں بھی زیارت عاشورہ سے استفادہ کرتے تھے، اور ان کی مشکلات برطرف ہو جاتی تھی۔ مثلا آغا نجفی کوچانی اپنے حالات زندگی میں اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ میں اصفہان میں اپنے مدرسے میں سو رہا تھا، آرام کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ملک الموت اپنے تمام جو اس کے لشکر ہے اس کے ساتھ باقاعدہ پرواز کر رہا ہے، جیسے ایک پرندہ پرواز کرتا ہے ایسے ہی ملک الموت پرواز کر رہا ہے، اور جس جگہ پر میں آرام کر رہا ہوں اس جگہ کی چھت سے پرواز کرتا ہوا یہ ملک الموت گزر رہا ہے، اور جہاں جہاں کہیں اموات کو، مؤمنین کی ارواح کو ساتھ لینا ہے وہاں سے وہ ساتھ لے رہا ہے۔ ایسے میں آغا نجفی کوچانی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ انہی افراد میں سے جو ملک الموت کے ساتھ ہیں، ایک فرد آ کر ہمارے جو جہاں میرا قیام ہے جس مدرسے میں، اس کمرے کی چھت پر آ کر بیٹھ گیا ہے، اور میں اس خواب کو دیکھ کر مضطرب ہو گیا اور خواب سے بیدار ہو گیا۔ لیکن چونکہ آغا نجفی کوچانی ہیں، کوئی معمولی شخص نہیں ہیں جو اس رؤیا کو مشاہدہ کر رہا ہے، لہٰذا اضطراب میں آ گئے کہ کہیں میرے خاندان کے اندر کوئی ایسی مشکل پیش تو نہیں آئی ہے، کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہوا ہے جو یہ ملک الموت کا ہمراہ اور ساتھی جو ہے وہ میرے گھر کے اور مدرسے کی چھت پر آ کر بیٹھ گیا ہے۔ لہٰذا فوراً اپنے والد کے لیے ایک خط تحریر کرتے ہیں کوچان کی طرف، اور اس میں اپنے تمام عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کی خیریت دریافت کرتے ہیں۔ خط کو کوچان کی طرف بھیجتے ہیں۔ ابھی یہ خط کوچان پہنچتا نہیں ہے کہ والد کی طرف سے ایک خط آ جاتا ہے آغا نجفی کوچانی کے لیے، اور اس میں بیان کیا جاتا ہے کہ والد کی جو دوسری زوجہ ہیں ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور ان کے انتقال کی خبر دی جاتی ہے، اور خبر اسی روز سے متعلق ہوتی ہے جس روز آغا نجفی کوچانی خواب میں اپنے گھر کی چھت پر ملک الموت کے اس ساتھی کو مشاہدہ کرتے ہیں کہ جو مومنین کی ارواح کو جو ہے وہ ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ تو بس یہ بیان ہوا کہ آغا نجفی کوچانی کے عزیز کی روح کو قبض کرنے کے لیے اور اپنے ساتھ لے جانے کے لیے وہ ملک الموت کا ہمراہی جو ہے وہ آغا نجفی کو خبر دینے کے لیے آیا تھا۔ یہی آغا نجفی کوچانی کہتے ہیں کہ والد بزرگوار نے اپنے خط میں
ایک قرض کا ذکر بھی کیا، یعنی میرا والد مقروض تھا، مالی اعتبار سے کمزور تھا، اور اس قدر کمزور تھا کہ اگر وہ اپنی تمام پراپرٹی، تمام جائیداد، تمام سب کچھ بیچ دیتا تب بھی وہ اس قرض کو ادا نہیں کر سکتا تھا۔ اور میرا والد اس قرض کی وجہ سے پریشان تھا کہ میرے اوپر یہ قرض آ گیا ہے، اب میں کیا کروں۔ تو آغا نجفی کوچانی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کی اس مشکل کو برطرف کرنے کے لیے، تاکہ یہ مشکل ان سے برطرف ہو جائے، میں نے حضرت سید الشہداء علیہ الاف تحیت وسنا سے توسل کا پروگرام بنایا کہ میں حضرت سید الشہداء سے توسل کروں۔ لہٰذا زیارت عاشورہ کے عمل کو انجام دینے کا فیصلہ کیا کہ میں 40 دن تک حضرت سید الشہداء علیہ الاف تحیت وسنا کی زیارت کروں گا، تاکہ میرے والد کی مشکل برطرف ہو جائے اور ان کا ایسا قرض اتر جائے کہ جس قرض کو اتارنے کی نہ تو والد میں صلاحیت ہے اور نہ ہی والد کی تمام پراپرٹی کو فروخت کرنے کے باوجود وہ قرض ادا نہیں ہو سکتا، مجھ میں بھی صلاحیت نہیں ہے کہ میں والد کے قرض کو ادا کروں۔ لہٰذا میں مسجد اصفہان کی چھت پہ چلا گیا اور وہاں میں نے اس عمل کو انجام دینا شروع کیا۔ میری نیت یہ تھی کہ میرے والد کا قرض ادا ہو جائے، میری نیت یہ تھی کہ تمام گناہوں سے نجات مجھے حاصل ہو جائے، اور نیت یہ تھی کہ خداوند متعال مجھے مقام اجتہاد عطا کرے اور میں مرجع تقلید بن جاؤں، مجتہد بن جاؤں۔ لہٰذا ان 3 نیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے 40 دن کے عمل کا آغاز کیا۔ مسجد جامع اصفہان کی چھت پہ چلا گیا، اور میری روش یہ تھی، اب یہاں وہ افراد جو زیارت عاشورہ کے لیے روش پوچھتے ہیں کہ طریقہ کار کیا ہے، وہ نوٹ کریں۔ آغا نجفی کوچانی کیا کہتے ہیں کہ مسجد کی چھت پر آسمان کے نیچے باقاعدہ میں اس عمل کو انجام دیتا تھا، یعنی سورج ابھی آسمان پر ہے، سر پہ ہے، ابھی نماز ظہر نہیں ہوئی ہے، اور ظہر کی نماز سے پہلے میں اس عمل کو انجام دیتا تھا۔ 2 گھنٹے یہ عمل میرا آسمان کے نیچے جو ہے وہ ہوتا تھا، اور میں اس طرح سے زیارت عاشورہ کی خیرات کرتا تھا، باقاعدہ اس کے آداب کے ساتھ، جو 100 مرتبہ لعن ہے اور 100 مرتبہ سلام ہے اس کے ساتھ، اور باقاعدہ اس کے بعد زیارت دعائے القمہ۔ تو 2 گھنٹے میں اس عمل کو انجام دیتا تھا۔ اور اگر آپ دیکھیں تو زیارت عاشورہ، حضرت سید الشہداء کی زیارت سے متعلق متعدد مرتبہ ہم یہ ذکر کر چکے ہیں کہ کھلے آسمان کے نیچے۔ پھر مومنین ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے گھر اپارٹمنٹ ہیں اور ہم جو ہے وہ ایسی جگہ ہمارے لیے اویلیبل نہیں ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو یہ تو ہماری ایک مشکل ہے کہ ہم آج کل اپارٹمنٹ میں زندگی گزارتے ہیں اور ہمارے پاس جو ہے وہ کھلا آسمان نہیں ہے جہاں ہم اعمال کریں۔ تو کوشش کریں کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر جا سکتے ہیں کہ جہاں کھلا آسمان ہو تو اس کھلے آسمان کے نیچے عمل کریں، وگرنہ پھر آپ کی مجبوری ہے، کوئی تکلیف مال آئی و طاق نہیں ہے کہ حتماً آپ کو جو ہے وہ کھلے آسمان ہی کے نیچے جانا ہے، جہاں آپ کے لیے مقدور ہے خلوص دل کے ساتھ آپ توسل کریں حضرت سید الشہداء کے ساتھ۔ تو 40 دن یہ آسمان کے نیچے گرمی کی شدت میں باقاعدہ عمل کو انجام دیا کرتے تھے، اور اس کھلے آسمان کے نیچے گرمی کی شدت کا ہونا یا اس عمل کا ہونا بنیادی طور پر حضرت سید الشہداء علیہ الاف تحیت وسنا کے ساتھ ایک رابطے کا نام ہے، کہ میں بھی اس مشکل کی ایک جھلک اپنے وجود میں دیکھ سکوں کہ حضرت سید الشہداء کیسے اپنے اصحاب کے ساتھ، کیسے اپنے آوان کے ساتھ، کیسے ان مخدرات کے ساتھ اس دشت نینوا میں وہاں موجود تھے، اور کھلا آسمان تھا، اور وہاں پر وہ اس اشقیاء کے جو نرغے میں آ کر وہاں پر جو ہے وہ محصور ہو چکے تھے، وہ کیا کیفیت تھی۔ تو میں لاعقل اس کیفیت کو درک کرنے کے لیے کھلے آسمان کو تو ادراک کر سکتا ہوں، اس گرمی کی حرارت کو اور شدت کو تو درک کر سکتا ہوں، لہٰذا وہاں اس گرمی میں اس کھلے آسمان کے نیچے ایک مشابہت اپنانے کی خاطر میں حضرت سید الشہداء علیہ الاف تحیت وسنا کی زیارت کرتا ہوں، اور وہ بھی زیارت عاشورہ۔ لہٰذا آغا نجفی کوچانی کہتے ہیں کہ ابھی 40 دن کمپلیٹ نہیں ہوئے تھے کہ میرے والد کا خط آیا، اور اس خط میں انہوں نے میرے لیے یہ تحریر کر رکھا تھا کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الاف تحیت وسنا نے میری مشکل کو حل کر دیا۔ چونکہ والد کو تو معلوم نہیں تھا کہ ان کے فرزند نے ان کے لیے حضرت سید الشہداء سے توسل کر رکھا ہے،
اور جب بھی انسان کے لیے کوئی ایسی مشکل حل ہو جاتی کہ جس مشکل کو حل جو ہے وہ انسان کی جو عقل ہے دنگ رہ جائے، اور انسان کی عقل اسے ایکسیپٹ نہ کرے کہ کیسے یہ مشکل حل ہو گئی، تو ایسے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ باب الحوائج امام موسیٰ کاظم نے میری مشکل کو حل کر دیا۔ تو والد نے خط میں یہی تحریر کیا کہ باب الحوائج حضرت موسیٰ بن جعفر نے میری مشکل کو حل کر دیا۔ تو آغا نجفی کوچانی مسکرا کر کہتے ہیں کہ مسئلہ نہیں ہے حضرت سید الشہداء اس مشکل کو حل کریں یا باب الحوائج مشکل کو حل کریں، کلہم نور واحد، سب کے سب نور ایک ہی ہیں۔ آپ حضرت فاطمہ معصومہ سے توسل کریں تو آپ کو امام رضا عطا کر دیں، تو بات تو ایک ہی ہے۔ آپ نے معصومہ سے توسل کیا یا امام رضا سے توسل کیا، ایک ہی گھرانے سے توسل کیا ہے، اور وہاں سے آپ کی مشکل کو برطرف کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا آغا نجفی کوچانی اپنے حالات زندگی میں مزید ایک اور واقعہ زیارت عاشورہ سے متعلق نقل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں اصفہان سے جو نجف اشرف ہے پیدل میں نے یہ سفر کیا زیارت کی خاطر، اور زیارت عاشورہ کا ایک ایسا عمل جو میں انجام دے چکا تھا، اس عمل کے نتیجے کو مشاہدہ کرنے کی بدولت جو ہے وہ ہمارے دل ایک مضبوط ہو چکا ہے، اور معمولاً یہ ہماری کیفیت ہے۔ ہم لوگ جب کوئی معجزہ دیکھتے ہیں، جب کوئی کرامت دیکھتے ہیں، تب ہمارا دل جو ہے اور عقیدہ جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، اور اگر ہم کوئی ایسی چیز اپنی زندگی میں مشاہدہ نہ کریں تو اس وقت ہمارا جو نظریہ ہے وہ اتنا پختہ نہیں رہتا ہے۔ تو آغا نجفی کوچانی کہتے ہیں کہ محرم اور صفر کے مہینوں میں زیارت عاشورہ کے اس عمل کو انجام دیا کرتا تھا، اور اس کے نتیجے میں میرے والد کا جو یہ قرض ادا ہو گیا، تو بہت ہی میرا عقیدہ بڑھ گیا اس نظریے کے اوپر کہ اگر محرم کے ان آغاز میں یعنی پہلی محرم سے زیارت عاشورہ کا عمل شروع کروں اور 40 دن تک باقاعدہ امام حسین کے سفر کے ساتھ میں زیارت عاشورہ کا سفر کروں، اور 40 حسینی یعنی چہلوں میں حضرت سید الشہداء پر جا کر اس عمل کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں، تو میری مشکل حتماً حل ہو جائے گی۔ اور والد کے قرض کی، اور ایسے قرض کی کہ جسے ادا کرنا والد کی توان میں نہیں تھا، اور اس قرض کا ادا ہو جانا یہ میرے جو نظریہ ہے اس میں پختگی کا باعث بنا۔ لہٰذا میں جیسے ہی نجف اشرف پہنچا تو میں نے دوبارہ زیارت عاشورہ کے قراءت کو جو ہے وہ آغاز کیا، اور اب اس دفعہ میرا جو ارادہ تھا، جو مقصد تھا، وہ بھی اپنی مشکلات کو حل کرنا تھا۔ لہٰذا دوبارہ میں نے اس زیارت عاشورہ کے عمل کو نجف اشرف میں انجام دیا، تو اپنے وجود میں یعنی عمل کو تکمیل کرنے کے بعد اپنے وجود میں نے ایک ایسی جو نشاط ہے اور ایسی ایک فرحت ہے اور ایسی ایک جو کیفیت ہے اس کو مشاہدہ کیا، جس سے میرے عمل کی جو قبولیت ہے اور میری حاجت جو ہے اس کی قبولیت جو ہے وہ اس کا مجھے علم ہو گیا۔ آغا نجفی کوچانی نے اس مشکل کو یہاں پر ذکر نہیں کیا کہ وہ کیا مشکل تھی اور کیسے وہ حل ہوئی، چونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو علماء کے اسرار ہوتے ہیں انہیں بیان وہ نہیں کرنا چاہتے، لیکن اجمالاً بیان کیا کہ میری ایک ایسی مشکل تھی جو عادی طریقوں سے حل ہونے والی نہیں تھی، لیکن حضرت سید الشہداء کی اس زیارت کے نتیجے میں میری وہ مشکل حل ہو گئی۔ پھر آغا نجفی کوچانی کہتے ہیں کہ میں نے معنوی مقامات کے حصول کے لیے دوبارہ زیارت عاشورہ کا عمل کیا، اور نجف اشرف میں ہی اس عمل کو انجام دیا، چونکہ اب میری زندگی میں دو اہم مشکلات زیارت عاشورہ کی بدولت جو ہے وہ حل ہو چکی تھی۔ لہٰذا میں نے مدارج عالیہ کو طے کرنے کے لیے، معنوی مقامات کے حصول کے لیے زیارت عاشورہ کے عمل کا جو ہے وہ پختہ ارادہ کیا، اور چونکہ نجفی علماء کی یہ روٹین ہوتی ہے کہ وہ جمعرات کو نجف اشرف سے نکلتے ہیں کربلا کے لیے پیدل، اور پھر کربلا کی زیارت کرنے کے بعد وہ دوبارہ واپس نجف اشرف عراق واپس آ جاتے ہیں۔ تو آغا نجفی کوچانی کہتے ہیں کہ جب میں کربلا کی طرف سفر کرتا تھا تو زیارت عاشورہ کو اور اس عمل کو راستے میں انجام دیتا تھا، اور میری نیتوں میں ایک نیت یہ تھی کہ حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل ہو، میں حضرت صاحب العصر والزمان کے اصحاب و اعوان میں شامل ہوں اور ان کی دولت کریمہ کو مشاہدہ کر سکوں، اور اگر حضرت کی اس دولت کریمہ میں حضرت نے کے قدموں میں مجھے جام شہادت نوش کرنا
میرا مقدر ہو تو وہ بھی مجھے عطا ہو جائے، اور اگر حضرت اپنی دولت کریمہ میں مجھے کوئی پوسٹ عطا کرتے ہیں، کوئی مقام عطا کرتے ہیں، تو میں حضرت کی خدمت وہاں پر بھی کروں تو نور علی نور ہو جائے گا۔ لہٰذا اس غرض سے میں نے زیارت عاشورہ کے عمل کو انجام دیا، اور وہ ابتسام اور وہ ایک کیفیت مجھے اپنے وجود میں محسوس ہوئی۔ یقینی بات ہے آغا نجفی کوچانی یہ بیان کرنا چاہ رہے ہوں گے کہ حضرت صاحب العصر و زمان کے ظہور کو ظاہر ہے اس کا ایک وقت مقرر ہے، اور اس مقررہ وقت پہ ہی وہ ظہور ہوگا، لیکن شاید اس ظہور کے وقت آغا نجفی کوچانی کو ان کی رجعت کا جو ہے وہ بشارت دے دی گئی ہو۔ آغا نجفی نے اس کو بیان نہیں کیا ہے، لیکن کوئی ایسی چیز جو آغا نجفی کے وجود میں ایک خوشحالی کا باعث بنی، کوئی ایسی چیز انہیں بتا دی گئی جس سے انہیں یہ یقین ہوا کہ زیارت عاشورہ کا جو عمل میں انجام دے رہا ہوں وہ میرا عمل پائے تکمیل تک پہنچ چکا ہے، اور مجھے اس کی بشارت ہو چکی ہے۔ اور وہ معنوی مقامات جن کے حصول کے لیے آغا نجفی کوچانی نے اس زیارت عاشورہ کے عمل کو آغاز کیا، وہ ان کی حالات زندگی، ان کی کیفیت، ان کی شہرت اور ان کے سلوکی سفر کو معلوم کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ آغا نجفی کوچانی کو معمولی شخصیت نہیں ہے، اور ان کی زندگی میں یہ نکھار جو آیا ہے وہ حضرت سید الشہداء علیہ الاف و تحیت وثنا کی انہی زیارات کے عمل سے آیا ہے۔ پس میں اور آپ جو اپنی زندگی میں بہت سی مشکلات رکھتے ہیں، محرم کے یہ ایام ہیں، ایام عزا ہیں، ہم اگر کل یکم محرم تھی اور ہم اس میں زیارت عاشورہ کے اس عمل کو اپنے ساتھ شروع نہیں کر سکے تو مسئلہ نہیں ہے، ہم آج سے اگر نیت کر لیں اور حضرت سید الشہداء کے اس سفر میں ان کے ساتھ ہوں۔ اگر ہمارے لیے کھلا آسمان میسر ہے تو کھلے آسمان کے نیچے جا کر ہم باقاعدہ حضرت سید الشہداء کی زیارت کو اس کے آداب کے ساتھ بجا لائیں تو یقینی بات ہے کہ ہماری وہ مشکل حل ہوگی۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم عمل کو انجام دیتے ہیں اور ہماری مشکلات کو حل ہوتا ہوا نہیں دیکھتے۔ تو عزیزان، اس موضوع پہ تو میں بہت مرتبہ گفتگو کر چکا ہوں، بیان کر چکا ہوں کہ انسان اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے کہ میری زندگی میں کون سی ایسی مشکل ہے کہ جس کی وجہ سے میری زندگی کے اندر جو ہے یہ رکاوٹیں ایجاد ہیں۔ ہماری زندگی میں رکاوٹیں ہوتی ہیں تو بس اوقات ہم فوراً ان کو دوسروں پر ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کسی نے ہمارے اوپر تعویذ کر دیا ہے، کوئی آسیبی مخلوقات کا ہمارے اوپر سایہ ہے کہ جن کی وجہ سے ہماری مشکلات زندگی سے برطرف نہیں ہو رہی۔ عزیزان، ہم اپنی مشکلات کو کب تک دوسروں پر ڈالیں گے؟ اپنی زندگی میں اپنے ہی گریبان میں جھانک کے دیکھیں، ہماری مشکلات کی نوعیت آیا اس کی بنیادی وجہ خود ہم تو نہیں ہیں؟ اگر ہم ہی ہیں تو ہم اپنی ان جو مشکلات ہیں ان کو برطرف پہلے کریں، جو رکاوٹیں ہیں ان کو برطرف کریں۔ جب تک رکاوٹ برطرف نہیں کریں گے اس کے جو آثار ہیں وہ ہماری زندگی میں ظاہر نہیں ہوں گے۔ لہٰذا اس کو مد نظر رکھا جائے، اور اگر کسی کی زندگی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، پھر اس کی حاجت روائی نہیں ہو رہی ہے، تو دو صورتیں ہیں کہ یا تو وہ ایک آزمائش الہی میں مبتلا ہے اور اسے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، یہ ایک ایسی حاجت کا مطالبہ کر رہا ہے کہ جس کی قبولیت خداوند متعال نے اس کے لیے اس دنیا میں مد نظر نہیں رکھی ہے، اور فیصلہ کر رکھا ہے کہ یہ چیز اس کو اس دنیا میں عطا نہیں کرنا ہے۔ آخرت میں خداوند متعال آپ کو اس چیز کا حصہ، اس حاجت کا حصہ عطا کرے گا جو آپ نے خداوند متعال سے تقاضا کیا ہے، یا ابھی اس حاجت کی حاجت روائی کا وقت نہیں ہے۔ یہ اس قسم کے مسائل، جیسے آغا نجفی کوچانی نے امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کے لیے زیارت عاشورہ کا عمل کیا، لیکن زیارت عاشورہ کے عمل سے تو امام زمانہ کا ظہور نہیں ہونا ہے، وہ تو خداوند متعال کے ارادے سے ہونا ہے۔ لہٰذا اگر آغا نجفی کوچانی نے زیارت عاشورہ کا عمل اس لیے کیا کہ امام زمانہ ظہور ہو کر جائیں، آغا نجفی کوچانی ان کی ظہور میں اور ان کی نصرت میں مجاہدت کرتے ہوئے شہید ہو جائیں، یا ان کے ظہور میں ان کی دولت کریمہ میں ایک سپاہی بن کر، ایک گورنر بن کر، ایک حکومتی عہدیدار بن کر خدمت انجام دیں، ایسا تو انہیں نصیب نہیں ہوا، لیکن انہوں نے عمل کو انجام دیا، اور اس عمل کے انجام دینے کے نتیجے میں انہیں ایک بشارت ہو گئی۔ وہ بشارت کیا تھی وہ آغا نجفی نے بیان نہیں کیا، ہم نے احتمال دیا کہ شاید رجعت کا انہیں جو ہے وہ ایک بشارت دے دی گئی ہو، ایک احتمال ہے، لیکن آغا نجفی نے تو بیان نہیں کیا۔ تو آغا امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کا ایک وقت معین ہے، وہ اسی وقت ہونا ہے۔ تو بس
یہ مطلب ظاہر نہیں ہوتا کہ زیارت عاشورہ کا جو عمل آقا نجفی کوچانی نے کیا تھا وہ عمل رائگان گیا، نہیں، وہ عمل اپنی جگہ محفوظ ہے، اور اس کا نتیجہ بھی آقا نجفی کوچانی کو بشارت کی صورت میں دے دیا گیا۔ وہ کیا ہے وہ آقا نجفی جانتے ہیں۔ لیکن بس اوقات ایسی حاجات ہماری زندگی میں ہوتی ہیں کہ جن کی حاجت روائی کا ابھی وقت نہیں ہے، وہ خداوند متعال کی مصلحت اور حکمت کے مطابق ہمیں عطا کیا جائے گا۔ لہٰذا ہم اپنے اعمال کو دیکھیں کہ کیا ہماری زندگی میں حقوق العباد ایسے تو نہیں ہیں کہ جنہیں ہم نے پامال کیا ہو اور اب ہم یہ چاہتے ہوں مدارج عالیہ طے کرنا۔ تو عزیزان، جب تک کسی کا حق جو ہماری گردن پر ہے ہم وہ ادا نہیں کریں گے، کیسے مدارج عالیہ طے کر سکتے ہیں، یا کیسے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ ہماری مشکلات حل ہو جائیں؟ یا ہم اپنا وقت بطالت میں ضائع کرتے ہیں، ہماری زندگی کا شیڈول، ہماری زندگی کا ٹائم ٹیبل نامناسب ہے، اور پھر حضرت امام حسین سے توسل کریں، ذکر کریں، صلوات پڑھیں، استغفار کریں اور کہیں کہ ہماری مشکل حل نہیں ہو رہی۔ تو ہماری اپنی مشکل جو ہے وہ ہماری اپنی زندگی کے شیڈول کے اندر ہے۔ ہم اپنے شیڈول کی اصلاح کریں تو خود خداوند متعال جو ہے وہ ہمارے امور کی اصلاح کرے گا۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمارے اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور حضرت سید الشہداء علیہ الاف و تحیت و ثنا کی یہ جو عزاداریاں آپ سب کر رہے ہیں، ہم سب کر رہے ہیں، خداوند متعال ہماری ان عزاداریوں کو شریک کرے، قبول کرے اپنی بارگاہ میں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ ہم نے فرش عزا بچھایا ہے۔ میں آپ سب کی جانب سے، تمام مؤمنین کی جانب سے باقاعدہ نیت کر کے اس فرش عزا میں بیٹھتا ہوں، زیارت کرتا ہوں آپ لوگوں کی جانب سے۔ خداوند متعال آپ کی تمام مشکلات کو حل کرے۔ میں آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہوں، آپ بھی اپنی طرف سے میری لیے دعا کریں کہ خداوند متعال مجھے بھی توفیق عطا کرے، خداوند متعال مجھے بھی جو ہے وہ میری تائید کرے، میری نصرت کرے۔ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں۔ یہ ایک مومن کا دوسرے مومن کے اوپر حق ہے۔ تو وہ تمام افراد جو ہم سے رابطے میں رہتے ہیں، ہم سے دعا کے لیے کہتے ہیں، ہمیں پیغام بھیجتے ہیں، ہم سے سوال کرتے ہیں، ان تمام کے اسامی ہم نے نوٹ کر رکھے ہیں، اور ہم انہیں باقاعدہ زیارت کرنے کے بعد پیغام بھی بھیجتے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے دعا کی ہے اور آپ کے لیے زیارت کی ہے۔ حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کا جوار ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم حضرت امام رضا کے حضور جا کر یہ زیارتیں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ یہ ایک مومن کا دوسرے مومن کے اوپر حق ہے جسے ہم ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ سے بھی تقاضا کرتے ہیں کہ آپ اس حق کو ہمارے لیے ادا کریں اور ہمارے لیے دعا کریں۔ کسی قسم کا کوئی مادی غرض نہیں ہے، اور آپ بھی ان مادی اغراض سے بالاتر ہو کر حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کے لیے کام کریں۔ خداوند متعال آپ کا حامی و ناصر ہو۔ حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور کی دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔